बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब और उनके करीबी साथी जो उनकी किचन कैबिनेट है, उन्होंने तरीके के साथ, बल्कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तरीका क्या है बल्कि खुलेआम उसका जवाब दे दिया है और उस के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यूं कह लें कि वो सवाल था और ये जवाब अर्ज हो गया। और इस जवाब अर्ज को अगर मैं पोइटिकली तर्जमा करूँ ना इसका, तो वो शायराना तर्जमा ये बनता है कि हालात का मातम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ थी। और अगर हम इसका पंजाबी में तर्जमा करें तो वो तर्जमा ये है कि भाई तुझे तो वो सही कर गए। तो ये है सारी गुफ्तगू। इसमें थोड़ा सा ब्लंट जो बोले वो दो शख्सियात बोली, एक फवाद चौधरी साहब बोले और एक जो हैं मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा बोली। मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा ने, हम ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा वो करेंगे, ज़्यादा लेंगे। उन्होंने अरशद शरीफ साहब के मतलब बात की और उन्होंने उनका वो जो डीएम था ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो कहती हैं कि जी कि 25 अगस्त से ऑनवर्ड उनके जो ये व्हाट्सएप वगैरह था वो बंद हो गया था, प्रोग्राम उनका रोक दिया गया था, तो वो अचानक से गायब हो गए थे। तो मैंने उनको डीएम किया ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव थे। तो उन्होंने मुझे जवाबन, मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा कि जी कि इन्होंने मुझे मारने के लिए वो असैसिन्स जो हैं वो भेजे हुए हैं, लोकल और बाहर के, और ये है वो है, इस तरह की बातें। आई के ने भी मुझे, इमरान खान ने भी मुझे कहा था कि जी कि तुम्हारे पीछे हैं। तो सर केस ही यही, केस ही ये क्या, उन्होंने ये वाली बात की कि जी कि मुझे मारने के लिए ये फ़ौज ने बंदे भेजे हुए हैं। तो लेकिन शीरी मज़ारी साहबा ने तो खुल के बात कर दी, और इमरान खान साहब ने जो दर पर्दा बात कर रहे थे कि नामालूम ने, न्यूट्रल्स, इन्होंने वो आवाज़ दबा रहे थे, वे ये इस तरह की जो बातें वो लगे लिपटे अंदाज में कर रहे थे। ये ज़रा वोकल हैं थोड़ी सी, इनका जर्नलिस्टिक एक, वैसे तो टीचर हैं, फिर एक जर्नलिस्टिक भी इनका एक वो है जो बैकग्राउंड, तो वो थोड़ी सी वोकल है। तो उन्होंने कह दिया कि जी कि बाबर शरीफ साहब के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसको गलत बयानी की DGISPR ने, कि उनको कोई थ्रेट नहीं थी, मेरे साथ राब्ते में थे, आपने उनको मरवाया है। फिर वो आगे उनको पता चल गया मैंने बात गलत कर दी है, कि पता नहीं वो जिसने भी टारगेट किया है, तो अब इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बातें की। और जो फवाद चौधरी साहब हैं वो थोड़ा सा ब्लंट बोले, उन्होंने कहा कि जी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में भी हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने भी की। भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को और पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान को भी हमने लेना है। इसका जवाब तो DGISPR, यानी कि उन्होंने नाम नहीं लिया, तो नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है सियासत है उसका उन्होंने मतलब उसका जिक्र किया गया। उन्होंने कहा ब्लंट होके थोड़ा सा असद उमर साहब से भी कि जी कि आपकी जो है अगर फ़ौजी क़यादत की इज़्ज़त है तो पाकिस्तान के अवाम के जो लीडर हैं क्या उनकी इज़्ज़त नहीं है? फ़ौज की इज़्ज़त के साथ साथ अवाम की क़यादत की भी इज़्ज़त की, उसकी भी इज़्ज़त ज़रूरी है। सर इमरान खान साहब को किसने बिस्त किया है? वैसे पॉइंट है एक मेरा, ये क्या बात करना चाह रहे हैं कि बुला के वो चुपड़े वो झूठी कहानियाँ थी कि जी इमरान खान साहब को वो 9 अप्रैल की रात, 9 और 10 अप्रैल की रात जो है वो गए थे और जाके जनाब उन्होंने चपेड़ें कराई तो इधर। सर वो गलत खबर थी, इसकी बार बार ये इस फ़कीर ने भी वो पूरी तहकीक या इन्फॉर्मेशन के बाद कहा था कि ये खबर गलत है। इस तरह का कोई सलूक इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ। इमरान खान साहब बाकी अपनी किसी ज़बान के ऊपर कायम नहीं रहते तो वो एक अलग बात है। और फिर इज़्ज़त इस तरह के बंदे की किस तरह हो सकती है कि दिने जनाब बूट पॉलिश, राती बूट पॉलिश और दिन को जो है वो जहाद शुरू। आज भी उन्होंने यही किया, 2 काम किए उन्होंने। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने हवारियों से उन्होंने करवाई, ये तरला मिनट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी ये वाली। जाहिर है कि आप पहले दिन आके हथियार नहीं फेंक सकते, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इन्होंने सारी उम्र झूठी मुठी इधर उधर की सियासत ही की है, भावें गेट नंबर 4 की हो। शाह महमूद कुरैशी के असलाफ और उनके अबाओ अजदाद से लेके उन्होंने तो नौकर अंग्रेज़ की नौकरी की और फिर इसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज की नौकरी की। इससे ज़्यादा उनकी औकात क्या है शाह महमूद कुरैशी साहब की और उनकी फैमिली की? तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो बात कर रहे थे, जो उनका बैकग्राउंड देखें, शेख रशीद साहब वो जो बीमार हो गए थे, फिर नहीं मैं आऊँगा, फिर मैं पिंडी चले जाऊँगा, इस तरह की जो बातें की, पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तरला मिन्नत थी और इनकी इतनी औकात और इतनी जुर्रत नहीं है।
میں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ خیر میں جو پہلے وہ بات کر لوں جو میں جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ رات کو ترلا کرنا ہے اور جو پبلک والی جو انٹریکشن ہونا ہے اور اس میں انہوں نے ذرا تھوڑی سی بڑک مارنی ہے. تو عمران خان صاحب نے جو 2 کام کیے تھے, آج ان کی پریس کانفرنس تھی, پھر انہوں نے کہا پریس کانفرنس تو نہیں تھی, ٹویٹ کر دیا کیونکہ عمران خان صاحب دوڑ گئے تھے, پریس کانفرنس کرنے کا ان کا حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کی تو صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی وہ ڈیلے ہو گئی ہے. انہوں نے لاہور بار کے میں سے خطاب کرنا تھا, لاہور بار سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں دلیر, میں چیمپئن, اور انہوں نے وہی بات کی کہ جی ہماری حکومت بیرونی سازش میر جعفر میر صادق نے مل کر کرائی, یعنی کہ جس کی ساری ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے نفی کی تھی پوری پریس کانفرنس کر کے اس کو بے اثر کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی یہ والے اپنے مچھندر بھیج دیے, یہ مچھندر بہ کے صفائیاں دے رہے ہیں. یہ اور اس میں سے جو 2 بندوں نے جو ٹیڑھی بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی. فواد چوہی صاحب نے ٹیڑھی بات اس لیے کی کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں اور یہ سارے کے سارے, سر جی اب سوال یہ پیدا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ خان صاحب کیا کھڑے رہیں گے. ان کی آج کی لاہور بار کی تقریر کا تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی وہ کھڑے رہیں گے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون کھڑا ہوگا. کیا فواد چوہی صاحب کھڑے ہوں گے؟ فواد چوہی صاحب میرا ہنسا نکل جاتا ہے کہ جب وہ کھڑے رہنے کی بات آتی ہے تو اللہ کرے کہ وہ کھڑے رہے, اللہ کرے. وہ کیا وہ شعر ہے کہ اب جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار بھی ہونا چاہیے. کہ وہ اپنے آپ کو صاحب کردار ثابت کرنے کی آخری وقت تک کوشش کریں گے, یا پھر وہ درخواست جو پینڈنگ ہے پین نون میں بھجوائیں یا پارٹی میں بھجوائیں, میں کی وچنا ہے تھے. اور تو یہ سارے کے سارے بیسیکلی مرتا کیا نہ کرتا, ان سب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 یا پاکستان کی فوج جس نے کہا کہ ہم نے اب سیاست میں حصہ نہیں لینا, تو اب ان کے پاس عمران خان صاحب کے بعد اور کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن جب عمران خان صاحب کو انہوں نے پھنستا ہوا دیکھنا ہے, کیونکہ قانون نے جب آگے بڑھنا ہے, عمران خان صاحب نے نرغے میں آنا ہے, عمران خان صاحب کے خلاف سب کچھ ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا, ظاہر ہے کہ انتقام نہیں ہوگا. اور یہ پھنس رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی, آگے بڑھیں گی, تو پھر ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ابھی آج ہی سے جو امتحان شروع ہو گیا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد, وہ تو چودھری برادران کا شروع ہو گیا, پرویز الہی اینڈ کمپنی. سر آج کی پریس کانفرنس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی پوری سیاسی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سر, مطلب یہ ہو نہیں سکتا. یہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی بات نہیں آ سکتی کہ وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں. اور پاکستان کی فوج اتنا کلیئر کٹ میسج دے رہی ہے کہ ہماری طرف سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر تھے تو اب نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ہم نے پہلے طے کر لیا تھا کہ نہیں چلنا. اور یہ جو اب باتیں سامنے آئی ہیں اب ہمیں مطلب لوگوں کی کنفیوژن نہیں دور ہو رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا, سوال بھی ہوئے نا ان سے, جو 2 لیفٹیننٹ جنرلز کی پریس کانفرنس تھی کہ آپ کے اندر سے تو نہیں کہ ملا ہوا, یہ تو نہیں ہو گیا, وہ تو نہیں ہو گیا, یہ کنفیوژنس تھی. میں کئی دفعہ یہ والا جو ہے وہ خدشہ آپ کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں کہ پاکستان کی فوج نیوٹرل رہے, پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے, اس کی نہ ہمیں عادت ہے نہ اعتبار آ رہا. تو لہٰذا عمران خان صاحب ڈرتے ہیں کہ جی کہ جو فوج ہے وہ واقعی ان کے ساتھ ٹڈونا ملی ہوئی ہو, گورنمنٹ کے ساتھ سیم پیج کے اوپر نہ ہو, انہوا کو نہ کام چک دے 245 کے تحت. اور جو حکومت والے ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تھے کہ یار کہ یہ عمران خان کے ساتھ اندروں نہ ملے ہوئے ہوں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں اسد عمر صاحب نے, انہوں نے جو باتیں کی اس میں سے ایک بات انہوں نے کہی کہ جی کہ آپ نے کہا, یعنی پریس آج یہ کہا گیا کہ جی کہ مطلب جو یونٹی کی بات کی گئی تو وہ بڑی بات ٹھیک ہے کہ عوام اور فوج جو ہے وہ, یعنی کہ اکیلی فوج جو ہے وہ قومی سلامتی کی ضامن نہیں ہوتی جب تک عوام اس کے پشت پر نہ کھڑے ہوں. تو یہ پھر آپ ڈھونڈیں نا کہ کیا ہوا ہے ایسا, یہ کہانی ہے. اصل میں عمران خان صاحب جلسوں میں کھلو کے کہتے تھے نا کھڑے ہو کے کہ آپ نہیں تو پھر میرا مطلب آپ کے خاندان میری آپ کی فیملیز میرے ساتھ ہیں. سر جی یہ چکر ہے بیچ میں تھوڑا سا تو چیزیں, اور یہ پھر وہی بات ہے, یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت پاکستان کے اداروں کو ادا کرنی ہے یا انہوں نے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ڈسپلن میں چیزوں کو لاتے کنٹرول میں لاتے سیاست سے نکلتے ذرا ٹائم لگے گا. اٹس میٹر آف ٹائم ٹیکنگ. مجھے نہیں لگتا کہ
جو پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ ہے یا پرویز الہی صاحب ہیں وہ پاکستان کی فوج کے مقابلے میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر چلتا ہے تو ویسے تو انہوں نے کہہ دیا ہے فوجیوں نے، ہمارے فوجی افسروں نے، اور بالکل ٹھیک کہا کہ جی کہ لانگ مارچ کرنا 100 دفعہ کریں، آپ کی بڑا مطلب یہ آئینی حق ہے، لیکن لانگ مارچ کی آڑ میں محاصرے کی اجازت میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ دے گی. سمپل سی بات ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں دیتی. تو جو معاملہ طے کر کے انہوں نے چلنے ہیں انہی معاملات کے مطابق ہی کام چلنا ہے. تو قصہ مختصر، میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کھینچنا نہیں چاہتا. 2 باتیں بڑی اہم ہیں سر. پہلی بات یہ کہ یہ معاملات اس طرح سے چلنے والے نہیں ہیں. اتنی جو واضح ایک جو آپ کہہ لیں کہ کلیئر میسج، لاؤڈ اینڈ کلیئر، کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اداروں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے اس لڑائی کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے جو عمران خان صاحب نے شروع کی تھی. یہ بات طے ہے، یہ بات دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس راستے ہیں اب 2. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ لڑ جائیں، بھڑ جائیں. اگر ان کے پاس عوام کی طاقت ہے، سر کل سویرے کٹے عوام کی طاقت عمران خان اور جا کے انی ڈال دے، کوئی نہیں روکے گا، کوئی روک ہی نہیں سکتا، نکلیں لوگ. لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اصل میں کیا کر رہے ہیں، اصل میں کیا کر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے بات کی نا اسد عمر صاحب نے کہ جی کہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا ہم نے. وہ ملاقات کر کے سر فوج سے آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اسد عمر صاحب جا کے کسی اسکول میں نویں سرے سے داخلہ لیں. یہ ایک غیر آئینی مطالبہ ہے، یہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا مطالبہ ہے. تو یہ اگر فوجیوں کو نہیں لگ رہا یہ والا کہ یہ غیر آئینی کام ہے تو کوئی بات نہیں. ان کو تو پرویز مشرف صاحب کا بھی نہیں لگتا تھا غیر آئینی کام ہے. آ جائے گا، لگ جائے گا پتہ. اور وہ غیر آئینی کام ہے پاکستان کی فوج کو یہ کہنا کہ آپ الیکشن کرائیں. وہ کس کیپیسٹی میں کروائیں جی؟ اسر رسوخ بڑا ہے، اسر رسوخ بڑا ہے تو پھر تھوڑے تے بھی اسر رسوخ چل سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ دابا مارے کہ چپ کر کے بیٹھو. تو سر اس طرح نہیں ہوتا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے. جب آگے بڑھیں گے، قانون جب اپنا راستہ بنائے گا، چیزیں جب تھوڑی سی سنگین صورتحال اختیار کریں گی تو ساتھ کون کون کھڑا ہوگا؟ سر اس پارٹی نے، پی ٹی آئی نے کرنا ہے. کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں چٹکنا ہے، پٹکنا ہے. اس میں وہ یہ چٹکے گی، آپ کو ٹوٹتی پھوٹتی اس نے نظر آنا ہے. کیوں؟ سر یہ اکٹھی کر کے بڑھائی گئی ہے. یہ تو شجاع پاشا صاحب کو دعائیں دیں، عمران خان صاحب، ظہیر الاسلام صاحب کو دعائیں دیں، جنہوں نے اس پارٹی کو ادھر سے مٹی اتھوں دا گارا تے اتھوں دی اٹ تے اتھوں دا جناب وہ چوچو کا مربع. تو لہٰذا یہ جس طرح کر کے یہ پارٹی بنی تھی، یہ اسی طرح کر کے پارٹی جو ہے وہ اپنی اوریجنل پوزیشن کے اوپر آئے گی. اور اوریجنل پوزیشن سر اکتوبر میں بنی تھی، اکتوبر میں اس کا کریا کرم ہو گیا، باقی یہ شروع ہو گیا کام، رزلٹ آنا باقی ہے. تو یہ جو آج آپ غور سے دیکھ لیں پی ٹی آئی میں جتنے موجود چہرے ہیں، ان میں سے بہت سے چہرے آپ کو آنے والے دنوں میں نظر نہیں آئیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ. لکھ رہی ہیں والی بات، کیونکہ یہ سیاسی عمل جو پولیٹیکل سائنس ہے، یہ اس کے تمام کلیے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. باقی عمران خان صاحب کا جادو اگر چل گیا، قوم نکل آئی باہر سویرے، سر 10 لاکھ بندہ باہر آ گیا تو سر کون روکے گا 10 لاکھ بندے کو؟ نہ شہباز شریف صاحب روک سکتے ہیں، نہ کوئی اور روک سکتا ہے. تو نکال لیں. یہ ہے گھوڑا تو گھوڑے کا میدان. سویرے لگ جائے گا پتہ. سویرے جمعہ، صبح جمعہ جی. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے پروڈیوسر صاحب سے پوچھا، میری ذرا تھوڑی سی طریقیں اگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو سویرے ہے گھوڑا گھوڑے کا میدان، سویرے لگ جائے گا پتہ. تو سر پتہ یہی چلنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ سر گھر دے جمعیاں دے دند نہیں گنی دے. اسد عمر صاحب، اسد عمر، یہ انقلاب، فواد چودھری انقلاب لے کے آئیں، شاہ محمود قریشی انقلاب لے کے آئیں گے. ہاں شیریں مظاہری صاحبہ جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ ٹکر مار سکتی ہیں. باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو سر دنے کچھ تے راتی کچھ، دنے لاہور تے راتی پشاور. تو وہ 2 نمبری ہے، ختم ہو جائے گی 2 نمبری. اور آخری بات جس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے
کہ سر نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پی ڈی ایم کا، دو ٹوک کلیئر کٹ مطالبہ تھا کہ یہ سوغات لائی گئی تھی، اس سوغات کا گند بھی وہی سنبھالیں گے، صفائی کریں. آپ لائے تھے سمیٹیں. تو سر وہ پہلے تو پیچھے بیٹھ کے انہوں نے وہ صبر کر رہے تھے، باز آ جائے گا، باز آ جائے گا، باز آ جائے گا. تو حکومت سے کہتے تھے کہ آپ دیکھیں یہ کر لیں وہ کر لیں. سر عمران خان صاحب نے ناک میں دم کر دیا، مطلب کہ انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی. تو لہٰذا اب وہ سامنے آ گئے. پھر یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس پریس کانفرنس کا مطلب اگر عمران خان صاحب کو، مجھے تو یقین ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا ہوگا، ان کے 14 طبق جو ہیں وہ ٹاں ٹاں کر رہے ہوں گے، اس ٹائم لشک رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، 14 طبق روشن ہو چکے ہوں گے. تو اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سارے اگلے سمجھا لیں گے. پاکستان کا قانون سمجھائے گا، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھائے گی، باقی عوام کی مرضی. سر عوام نے اگر فوج کے ساتھ لڑنا ہے تو یہ بسم اللہ علیہ ہیں انقلاب، کس نے روکا آپ؟ سوال یہ ہے کہ کس کے لیے لڑنا ہے. وہ جس کا کی راتیں کچھ ہیں اور دن کچھ ہیں، ایسا 2 نمبر آدمی. باقی آپ کی مرضی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.